अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। ज़रताज गुल अहम हुकूमती वज़ीर और अब उनकी भी करप्शन कहानियाँ सामने आना शुरू हो गई हैं। हुकूमती रुकन रियाज फतियाना साहब ने सबसे पहले इस मुबैना करप्शन के हवाले से आवाज़ बुलंद की, जिसके जवाब में उनको शोकस नोटिस मिल गया। और अब एक और हुकूमती MNA अटक से रुकन कौमी असम्बली जनाब मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब ने भी अब ज़रताज गुल की करप्शन कहानियों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि अहम राज फाश कर दिए। इस करप्शन कहानी पर बात करने से पहले आज के अखबारात में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक अहम ऐलान 6 सुर्खियों के साथ छाया हुआ, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो ये फरमाते हैं मुल्क में सिर्फ छोटे चोर पकड़े जाते हैं, यानी बड़े चोरों के ऊपर किसी किस्म का कोई हाथ नहीं डाला जाता। तो आज आपके सामने 2 मिसालें पेश करूंगा और ये इमरान खान साहब के लिए एक टेस्ट केस भी होगा कि वो देखते हैं कि वो बड़े चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कार्रवाई कर दी तो इसका मतलब ये होगा कि वो करप्शन के खात्मे और अपने बयानिए के ऊपर कायम रहने के हवाले से ना सिर्फ उस पर मुस्तहकम है बल्कि बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। पहले तो बात है जनाब ज़रताज गुल साहब की और उसके बाद हम बात करेंगे जनाब सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब की, और इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको याद है कि चंद दिन पहले यानी पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन से पहले, जिसके अंदर 33 कवानीन पास किए गए, तो ग्लासगो के अंदर मौसमियाती तब्दीली के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसके अंदर मलिक अमीन असलम साहब जो वज़ीर हैं वफाकी, और उनके साथ जो वज़ीर ममलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं ज़रताज गुल साहिबा, ये एक वफ्द के हमरा वहाँ पर गए थे। और उसके बाद ये ख़बरें सामने आईं कि जनाब वहाँ पर इन दोनों की यानी अमीन असलम साहब की और ज़रताज गुल साहिबा की आपस के अंदर हो गई लड़ाई, और उस लड़ाई के नतीजे में ये जो है कॉन्फ्रेंस को अधूरा छोड़कर वापस आ गए। अब जो असल ख़बर है इस मामले में वो ये है कि ये वहाँ पर जब गई ज़रताज गुल साहिबा तो इसके अपने साथ उनका शौहर और उनकी जो साहबजादी थी वो भी सरकारी खर्चे पर वहाँ पर चले गए, बल्कि ना सिर्फ वो बल्कि बेशुमार सरकारी अफसरान भी अपने अहल खाना के साथ सरकारी वफ्द में शामिल होकर ग्लासगो में पाकिस्तानी जो मिशन था उसका हिस्सा बन गए। और इसके ऊपर फिर एक इंक्वायरी शुरू हुई और सबसे पहले रियाज फतियाना साहब ने इस करप्शन को बेनकाब किया। कायमा कमेटी जो कौमी असम्बली की है बराए अमूर माहौलियात, उसमें रियाज फतियाना साहब का इस सारी सूरत हाल में ये कहना था कि जनाब ये पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने गए थे, ना कि अपने आप को प्रोजेक्ट करने गए थे। लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि पाकिस्तान का पवेलियन खाली नज़र आ रहा था, कोई शख्सियत वहाँ पे मौजूद नहीं थी, और ये तमाम अफराद जो पाकिस्तान से पाकिस्तानी अवाम की पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स की कमाई से टिकटें ख़रीद कर और वहाँ पर महंगे तरीन होटलों में ठहर कर वहाँ पर शॉपिंग कर कर वापस आ गए, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया। अब यहाँ पे उनका ये कहना था कि मेजर ताहिर सादिक साहब ने जो कल हुआ कमेटी का इजलास, वहाँ पर उन्होंने भी इस हवाले से अहम राज फाश किए। मेजर ताहिर सादिक साहब का ये कहना था कि ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस COP26 में शिरकत के लिए जाने वाले वफ्द में करप्शन हुई। वफ्द में नवासियाँ भी शामिल थे। 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट में भी खुर्द बुर्द की शिकायत हैं। कमेटी ने कहा कि बिलियन ट्री सुनामी के बारे में इंटरनल इंक्वायरी करके कमेटी को आगाह किया जाए, और साथ साथ ये कहा गया कि ये जो 26 रुकनी वफ्द वहाँ पर गया था इस पर कितने इखराजात आए, इसमें क्या कामयाबियाँ हुई, और इसकी तमाम तफसीलात भी शेयर किया जाए। जबकि वहाँ पर जो एक रुकन थी रुबीना खुर्शीद साहिबा, उनका ये कहना था कि COP26 के दौरान पाकिस्तानी पवेलियन बिल्कुल वीरान थे, पाकिस्तानी स्टॉल पर सिर्फ मारखोर की तस्वीर थी। और रियाज फतियाना साहब ने इस हवाले से जो सच बोला उसके नतीजे में उनको जो है वो मिल गया एक शो काज नोटिस। अब जब शो काज नोटिस मिला रियाज फतियाना साहब को, तो रियाज फतियाना साहब ने इसके ऊपर शदीद रद्द अमल का इज़हार किया। उन्होंने कहा यार हम आए हैं तब्दीली का नारा लेके, हम आए हैं करप्शन से पाक जो हुकूमत है उसको चलाने के लिए, लेकिन जब हमारी ही हुकूमत में हमारी ही नाक के नीचे करप्शन की जाएगी और करोड़ों रुपए की करप्शन की जाएगी, तो हम अगर खामोश रहेंगे तो हम भी कौमी मुजरम होंगे। लेकिन उसका नतीजा हमें ये मिलता है कि जब हम उस करप्शन को बेनकाब करते हैं तो हमें शो काज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं, क्योंकि जिन शख्सियात के हवाले से हम बात करते हैं वो काबीना के अरकान भी हैं और इमरान खान साहब के करीब भी हैं। और जब वो इमरान खान साहब के करीब होंगे, जो भी बंदा इमरान खान साहब के करीब होगा उसके तो 7 खून माफ़ हो जाएंगे। लिहाजा ये जो शो काज नोटिस मिला है, इस शो काज नोटिस का भरपूर जवाब देने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और उनका ये कहना था कि जनाब मैं अब इसके ऊपर किसी भी किस्म का
کوئی بھی دباؤ ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گا اور اس کو بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب یہ جو معاملہ ہے موسمیاتی تبدیلی کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی نیب نے بلین ٹری سونامی جو عمران خان صاحب کا ایک پروجیکٹ تھا اس کی تحقیقات کا آغاز کرنے کا اعلان کیا تھا، انکوائری شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد جب سے وہ سرتا پاو والی چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی ویڈیو آئی اور اس کے بعد پھر مالم جبہ ہو، بلین ٹری سونامی ہو، اس قسم کی جو دیگر BRT منصوبہ ہو، اس قسم کے جو بھی پروجیکٹس کی تحقیقات جاری تھیں وہ لگ گئیں شیلف میں، وہ سرد خانے کی نظر ہو گئی، انہوں نے ڈی فریزر میں لگا دیا اسے، اور کسی کو نہیں پتہ چل سکا اس کے بعد کہ تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوئی، کسی کو بلایا، کسی کو کوئی کال اپ نوٹس ہوا، کسی کو کوئی وارنٹ نکلے، کسی کو گرفتار کیا گیا، کچھ نہیں، سب راوی نے چین ہی چین لکھ دیا، اور اس کے نتیجے میں جو حکومت کی طرف سے جو کرپشن کا نیریٹو تھا وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا۔ اب یہ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ رکھی ہے جس کے اندر کروڑوں روپے کی مبینہ طور پر کرپشن کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ واقعتاً اس معاملے کے اندر ان کی کیبنٹ کی جو رکن ہیں زرتاج گل صاحبہ، ان کے خلاف وہ کیا ایکشن لیں گے، کیونکہ اگر ایکشن لیا جائے گا تبھی ان کا کرپشن کا نیریٹو بکے گا، ادروائز جس طرح پہلے ڈوبا ہوا اس طرح اور ڈوب جائے گا۔ اب جو دوسری خبر ہے وہ خبر ہے جناب صدر عارف علوی صاحب کی۔ اب صدر عارف علوی صاحب کی خبر آپ کے شیئر کرنے سے پہلے ان کا جو حلف ہے، جو صدارتی حلف ہے، یہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، اور اس میں سے ایک حصہ ہے جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کوئی بھی شخصیت جو اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہو، اس کے حلف کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کی سرکاری پوزیشن بظاہر بھی استعمال ہوتی ہوئی نظر آئے اس کے ذاتی فائدے کے لیے۔ اور ان کے حلف کے اندر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے that I will not allow my personal interest to influence my official conduct اور مائی آفیشیل ڈیسیژنس، یعنی کہ میرا جو بھی عمل ہوگا وہ ملک کے لیے ہوگا اور میں اپنے ذاتی فائدے کو، ذاتی مفاد کو کسی بھی طریقے سے اپنی ذاتی پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو فائدہ پہنچانے کا سبب نہیں بنوں گا۔ ابھی یہ جو ایک تصویر ہے آپ کے سامنے ہے جو آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ گورنر ہاؤس اسلام آباد کی تصویر ہے، اور ٹیبل کے اوپر جو سبز رنگ کا آپ کو کور پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، وہاں پر جو سندھ گورنمنٹ کا انسگنیا ہے، جو لوگو ہے، وہ بھی بہت حد تک نمایاں ہیں اور آپ کے سامنے ہیں۔ اس تقریب کے اندر یہ جو دو شخصیات ایک معاہدے کے اوپر دستخط کر رہے ہیں، تو دائیں ہاتھ جہاں پہ صدر مملکت عارف علوی صاحب کھڑے ہیں، ان کے بالکل پاس جو شخصیت میز کرسی پر بیٹھی ہے وہ ہیں ان کے صاحبزادے اوب علوی صاحب، اور ان کے ساتھ جو شخصیت بیٹھی ہے یہ ایک امریکن ہیں، اور اس ایک NGO ہے، اس کا نام ہے برنگنگ اسمائلز، اور یہ ایک MOU پر دستخط کر رہے ہیں جس کے تحت یہ جو تنظیم ہے برنگنگ اسمائلز، یہ پاکستان کے اندر یہ جو دانتوں کے امراض ہیں اور ان کی تشخیص کے لیے ایک چین بنائے گی اور ایک مکمل ایک نیٹ ورک بنائے گی، جس کے تحت بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم افورڈیبل پرائسز پر ہم یہ سہولیات لوگوں کو فراہم کریں گے کہ ان کے جو ڈینٹسٹری کے ایشوز ہیں اور دانتوں سے متعلق جو بیماریاں ہیں ان کا علاج ہے وہ کیا جا سکے اور لوگوں کو اس پر آسانیاں ہوں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ صدر صاحب اس وقت ملک کے ایک اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں، اور یہ جو حلف جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اس حلف کے تحت وہ کوئی ایسی تقریب کے اندر بھی نہیں جا سکتے چاہے وہ MOU ہو، اور یہ چونکہ MOU ہے اور دو پرائیویٹ پارٹیز کے درمیان ہے، اس کے لیے گورنر ہاؤس کی سپیس کو استعمال کرنا، صدر مملکت کا خود آفیشیل پوزیشن کے اندر وہاں پر کھڑے ہونا اور اس MOU کی سائننگ سیریمنی کو سپروائز کرنا، یہ براہ راست ان کے حلف کی خلاف ورزی ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ اس MOU کے تحت یہ جو امریکی کمپنی ہے برنگنگ اسمائلز، یہ جو یہاں پر جو اواب علوی صاحب کا جو یہاں پر ہے، ان کا جو علوی ڈینٹل جو ان کی ایک ادارہ ہے، اس کو وہ $25 ملین تقریباً 4.25 ارب روپے پاکستانی وہ ان کو امداد دیں گے۔ اب جب یہ خبر اور یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس وائرل ہونے کے بعد تنقید کا سلسلہ تو یقینی طور پر شروع ہونا تھا، وہ تنقید شروع ہوگی اور سب نے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو پریزیڈنٹ آفس کی طرف سے وائلیٹ کیا گیا اس کے اوپر تنقید کی، اور پھر فواد چودھری صاحب آتے ہیں میدان میں۔ فواد چودھری صاحب آگے کہتے ہیں کہ یار وہ چلے گئے وہاں پہ تو ایسا کون سا آفر ٹوٹ پڑی، یعنی ایک ہمارا جو وزیر جس کی ذمہ داری ہے اور خود بھی وہ قانون دان ہیں، ان کی طرف سے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ دو پرائیویٹ پارٹیز کے لیے ایک
ایک سرکاری سپیس پر آنا، خود صدر مملکت جن کا بیٹا وہ ایگریمنٹ سائن کر رہا ہے، ان کے نزدیک یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، جبکہ اس ادارے کی طرف سے صدر صاحب کے ادارے کو 4.25 ارب روپے کی امداد ملنی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جب یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو اس کے بعد پھر اس کا وضاحتی بیانات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جناب صدر عارف علوی صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آتا ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر ہے۔ صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ 2 نجی پارٹیز ہیں جن کے درمیان ڈاکٹر عواب اور ان کے جو غیر ملکی دوست ہیں، ان کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے اس پر دستخط ہوئے میری موجودگی کے اندر۔ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میری موجودگی کے اندر دستخط ہوئے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ فرماتے ہیں ہاں البتہ گورنر ہاؤس کے اندر یہ دستخط نہیں ہونے چاہیے تھے، تقریب کسی اور جگہ پر منعقد ہونی چاہیے تھی۔ بھائی تقریب جس جگہ پہ مرضی منعقد ہوتی، لیکن آپ براہ راست ایک اہم منصب پر شامل ہیں۔ نواز شریف صاحب کے خلاف کیا الزام تھا؟ نواز شریف صاحب کے خلاف یہ الزام تو نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی آفیشیل کیپیسٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اولاد کا جو بزنس ہے اس کے لیے فورن انویسٹمنٹ منگائی۔ یہ تو الزام نہیں ہے، یہ تو آپ کی اولاد کے بزنس کے لیے فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور آپ ملک کے صدر ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کا کیا جرم تھا؟ نواز شریف کا تو جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے بیٹے سے جو تنخواہ لینی تھی جو اس کے اکاؤنٹ میں آئی وہ تنخواہ وڈرا نہیں کی، اور اس چکر کے اندر ان کو نااہل کر دیا گیا۔ اور صدر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب میری وہاں پہ موجودگی بظاہر تو اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتی، لیکن یہ جو $25 ملین آئے ہیں، خیر ہے میرے بیٹے کا ذرا تھوڑا سا دانہ پانی نکل جائے گا، خیر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ عجیب سی لاجک ہے، اس لاجک کو تو سمجھا نہیں جا سکتا۔ خیر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ ہے، یہ ٹویٹ ہے جو ہمارے عارف علوی صاحب ہیں صدر مملکت، ان کے صاحبزادے کا عواب علوی صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں the president resigned from Alvi Dental when he became president، یعنی عارف علوی صاحب جس وقت صدر بنے تھے اس وقت انہوں نے اپنے اس ادارے یعنی الوی ڈینٹل سے استعفیٰ دے دیا تھا، اب ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بھائی، تو وہ آپ کا یہ جو تقریب تھی وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے؟ وہاں پر وہ کیوں کر رہے تھے؟ اب یہ سیدھی سی بات ایک سامنے آتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ جناب صدر صاحب نے اپنے عہدے کو استعمال کرتے ہوئے آپ کا یہ ایگریمنٹ کرانے کے لیے ایک کردار ادا کیا، ایک خاموش فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا، تو کیا آپ اس کا انکار کر پائیں گے؟ آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو برنگنگ سمائلز ہے USC کی جو ایک NGO ہے وہ آپ کے لیے اس حوالے سے فیسیلیٹیٹر از خود بن گئی، اور یہ جانتے ہوئے کہ آپ کا جو فادر ہیں وہ اس ملک کے صدر ہیں؟ ممکن نہیں ہوتا، وہ صدر ہیں اور یقینی طور پر ان کا ایک انفلوئنس بھی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اس کے اندر بڑا ٹویٹ انہوں نے تفصیلی لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جگہ پہلے کوئی اور تھی، بعد میں ہم نے اس جگہ کو تبدیل کیا اور پھر ہم یہاں پر آ گئے، اور کیونکہ وہاں پر جہاں پہ ہم نے پہلے یہ سائننگ سیریمنی کرنی تھی اس کے بالکل ساتھ APS تھا، لہٰذا ہم نے کہا کہ یار APS کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے، یہ جگہ سیکیورٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس جگہ کو شفٹ کر دیا۔ تو بھائی کسی اور جگہ پہ کر لیتے، اپنے آفس میں کر لیتے، الوی ڈینٹلز پہ کر لیتے، گورنر ہاؤس کا کیا تک بنتا ہے؟ یعنی ہمارے ملک کے اندر اب خاص طور پہ PTI کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ سرکاری دوروں پر اپنی بہن بیٹیوں بچوں کو لے کے جانا، شوہر کو لے کے جانا، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر نواز شریف صاحب یا آصف زرداری صاحب بطور صدر بلاول صاحب کو یا آصف صاحب کو لے جائیں تو اس پر اعتراض ہے، نواز شریف صاحب اپنی بیگم صاحبہ مرحومہ کلثوم نواز کو لے جائیں اس پر اعتراض ہے، لیکن زرتاج گل اپنے شوہر اور بیٹی کو لے جائے، ان کے جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے سیکٹری اپنی بیگمات کو لے جائیں، ان پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عارف علوی صاحب صدر ہوتے ہوئے بھی اپنی آفیشیل پوزیشن کو استعمال کرتے ہوئے یا نہ کرتے ہوئے ایک ایسی تقریب میں جائیں جو 2 نجی پارٹیز کے درمیان ہے، اور گورنر ہاؤس کو وینیو سلیکٹ کریں اور اپنے حلف کی خلاف ورزی کریں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہی کام اگر کوئی دوسرا کرے تو اس پر 100 طرح کے اعتراضات ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب چھوٹے چوروں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، بڑے چوروں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تو کارروائی کریں۔ اب آپ کو کارروائی کرنا ہے، کیونکہ اب اگر آپ نے کارروائی نہ کی، پہلے جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار صاحب، زلفی بخاری صاحب، ایک لمبی لسٹ ہے جہاں پہ یہ اس قسم کے فیسیلیٹیٹرز کے نام آتے ہیں جنہوں نے حکومت کے اندر رہتے ہوئے مبینہ طور پر فائدہ اٹھایا، اور بات اس کے بعد جو کارروائی ہے وہ خاموش، اس کے بعد کسی کو کوئی نہیں پتا کہ جناب یہ کارروائی آگے بھی بڑھنی ہے، اس کے نتیجے میں کوئی FIR درج ہونی ہے یا کیا ہونا ہے، کچھ نہیں، اس کے بعد خاموشی ہے، اور اس کے بعد سے مسلسل خاموشی ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اور دوسروں پر الزام لگانے والے، دوسروں پر بڑی بڑی تہمتیں گھڑنے والے
اب کیا کریں گے؟ یہ اہم ٹاسک ہے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ اب بڑے چوروں کے خلاف جو نشاندہی ہو رہی ہے ان کے خلاف کارروائی کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کارروائی نہیں کریں گے تو پھر تو کارروائی ہوگی، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا اور بہت جلد کرے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔